बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए बैठा हूं। पहले मेरा इरादा था कि मैं बयान के दौरान ही इसका तज़किरा कर दूंगा, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी लगी कि इतना शानदार काम हुआ और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, उन्होंने एक मुल्हिद को इस तरह मुदल्लल अंदाज में और आज के तकाज़ों के मुताबिक जो उनका अंदाज था बात करने का, उस स्टाइल में, उस अंदाज में उनको जवाब दिया जावेद अख्तर साहब को। तो मुझे लगा कि ऐसे बयान के बीच में अप्रिशिएट करना ये नामुनासिब अमल होगा। एक इतनी शानदार कामयाबी पर अलग से मुझे इस पे मुबारकबाद का पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहिए। तो ये क्लिप मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है और सही ट्रैक पे चल रहे हैं माशाल्लाह। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का भी मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ और ये क्रेडिट मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब को भी जाता है। उन्हीं से एथियज़म के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब बहुत पहले से एथियज़म के खिलाफ काम कर रहे हैं। अमेरिका में मैं उनके इदारे में देख के भी आया हूँ, उनका विजिट भी किया था, मैंने उसका व्लॉग भी बनाया था। मेरे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का भी इस बारे में एक बयान आया है। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की है कि इस तर्ज पे काम करने की जरूरत है, इस तर्ज पे काम करने की जरूरत है। देखें, ये सारे दलाइल एथियज्म के खिलाफ सदियों से हमारी किताबों में ऑलरेडी मौजूद हैं। बात ये होती है कि आपने उसको पेश कैसे करना है। इस जमाने में पैकिंग जो है ना, पैकिंग, उस पर आपको पता है बहुत खर्चा है। मैं जब शहद का बिजनेस किया करता था तो मुझे याद है बाज दफा मैं शॉपर में डाल के शहद पकड़ा देता था, तो लोग कहते थे यार इसको किसी बोतल में डालो। तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि पैकिंग जो है ना, मैंने अक्सर एक बयान में एक वाकया भी सुनाया है कि एक जगह मुझे जाना हुआ जैतून का तेल खरीदने के लिए। तो जो बेचने वाले थे वो मेरे जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये वाला जैतून अच्छी क्वालिटी का है लेकिन सस्ता है, ये वाला जैतून अच्छी क्वालिटी का नहीं है लेकिन महंगा है। मैंने कहा ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, महंगा क्यों है? उन्होंने कहा इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, पैकिंग इसकी अच्छी है और लोग ये वाला खरीद रहे हैं, सस्ता वाला महंगा खरीद रहे हैं पैकिंग को देख के। क्यों? पैकिंग का मतलब क्या होता है? उस चीज को पेश कैसे किया जा रहा है। तो इल्हाद के खिलाफ दलाइल कुरान में भी हैं, हदीस में भी हैं और सदियों से हमारी किताबों में लिखे हुए हैं। और खास तौर पे उलमा देवबंद ने तो इस पे बहुत ज्यादा शानदार जानदार काम किया है। मौलाना हबीब किरानवी साहब का नाम आता है इसमें और दीगर बड़े बड़े उलमा का नाम आता है। बहुत काम हुआ है इस पे। तो बात यह है कि उसको प्रिपरेशन करके उसको पब्लिक के सामने लाना कैसे है। तो वो काम माशाल्लाह मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने बहुत शानदार तरीके से किया और इससे हमें खुशी ये हुई कि मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का इदारा अल्हम्दुलिल्लाह सही ट्रैक पे चल रहा है, सही काम कर रहा है। अल्लाह ताला उस इदारे को और तरक्की दे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि दीन का कोई भी काम कर रहा हो तो यूं समझे कि वो आपका काम कर रहा है, क्योंकि उलमा का काम है दीन की खिदमत, बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है दीन को दुनिया में फैलाना। तो कोई भी किसी भी शोबे में दीन को फैला रहा है तो आप समझें कि मेरा काम हो रहा है, मेरी प्रोडक्ट बिक रही है। तो ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जो काम किया, हमारा काम किया है। जावेद अख्तर तक हमारी ना पहुंच थी और फिर इस स्टाइल में जो अंदाज उन्होंने इख्तियार किया, ये अंदाज माशाल्लाह बहुत जानदार शानदार था। तो हमें सबको खुशी है इस पे। अलबत्ता एक चीज छोटी सी जो बहुत ही मामूली सी है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि एक खयानत होगी अगर मैं इसको ना पेश करूं, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाज उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो मेरे जो बहुत से दोस्त हैं उन्होंने मुझे कमेंट्स भी भेजे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजे कि बहुत से उर्दू स्पीकिंग की समझ में कुछ चीजें आई नहीं है। तो आइंदा के लिए मुफ्ती शमाइल नदवी साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टर्म्स इंग्लिश में यूज होती हैं उनको आसान अल्फाज में उर्दू में भी आप ट्रांसलेट कर दिया करें, ताकि उर्दू स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा तबका, और उर्दू बहुत बड़ी जबान है। असल में गोरे ने साजिश ये की है हमारे खिलाफ कि उर्दू को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हिंदी और उर्दू। हालांकि वो उर्दू हिंदी है, हिंदी उर्दू ही है। यानी बेकार किस्म की बात है कि उर्दू हिंदी अलग अलग जबान है। रस्मुल खत को चेंज कर दिया गोरे ने, वरना आप उस जबान को हिंदी कह लें या उर्दू कह लें, ये इंडिया में समझी जाती है, पाकिस्तान में समझी जाती है, बांग्लादेश के बहुत बड़े हिस्से में समझी जाती है। मैं बांग्लादेश गया हूं तो मेरे बयान में बहुत क्राउड था, वो सब उर्दू समझ रहे थे, बहुत क्राउड था। अभी उलमा और भी गए हैं तो इतना क्राउड था, वो सारे उर्दू समझ रहे थे। तो मैं हैरान हो रहा था, वो बांग्लादेश के लोग तो बड़े मजे से उर्दू बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो बांग्लादेश की आबादी करोड़ों में है, पाकिस्तान की आबादी, हिंदुस्तान की आबादी, और फिर पूरी दुनिया में उर्दू फैली हुई जबान बहुत है। आप जहां भी ट्रैवलिंग आपकी हो, आपको उर्दू स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा मजमा नजर आएगा। आप अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, यूके जाएं, यूरोप जाएं,
भरे हुए हैं उर्दू स्पीकिंग लोग, जो उर्दू समझने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी जबान है, आप उसको हिंदी कह लें, बेशक हमें इसरार नहीं है कि आपने उर्दू ही कहना है, आप हिंदी को उर्दू कह लें, उर्दू को हिंदी कह लें, तो ये बहुत बड़ी जबान है। तो मुफ्ती शमाइल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदा के लिए जब आपकी डिबेट हो तो उसमें थोड़ी सी, जावेद अख्तर साहब ने उस डिबेट के दौरान कहा भी है कि आप इसका को ट्रांसलेट करें उर्दू में या आसान अल्फाज में। अच्छा, बाज लोगों ने इस पर मीम्स भी बनाई हैं, तो मैं समझता हूँ ये मीम्स बनाना ठीक नहीं है, किसी का मजाक नहीं हमें उड़ाना चाहिए। दलाइल की बात, दलाइल की दुनिया में दलाइल के अंदाज से ये अच्छी लगती है, यानी जावेद अख्तर साहब का बाज लोगों ने इस पर मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाना ये थोड़ी गैर अखलाकी हरकत है। तो आइंदा के लिए अगर थोड़े से टर्म्स जो है ना वो आसान उर्दू में हो जाएं तो उसका फायदा ये होगा कि जो पूरी दुनिया में जो उर्दू से फायदा उठाने वाले लोग, यानी उर्दू समझने वाले लोग हैं, वो भी इस तरह की डिबेट से फायदा उठा लेंगे। वैसे भी मुनाजरे की एक जबान होती है, पहले से सेलेक्ट की जाती है कि उर्दू में होगा या अरबी में होगा या इंग्लिश में होगा। हाँ, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो जाहिर है इंग्लिश में ही है, तो वो फिर इंग्लिश में हो, फिर उसको आसान में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए। कुरान अपने आप को डिफाइन करता है, नज़्ज़लल फुरक़ाना अला अब्दिही। अल्लाह फरमाते हैं हमने अपने बंदे पर फुरकान को नाजिल किया। फुरकान अरबी में फारिक कहते हैं, फर्क करने वाला। फर्क किसे कहते हैं? जुदा करने वाला। तो कुरान कह रहा है ये फारिक नहीं है, जुदा करने वाली नहीं, बल्कि अल फुरकान मुबालगा है, मुबालगा सुपरलेटिव डिग्री है। तो क्या मतलब? हक और बातिल को ऐसे खोल खोल के बयान करता है कि जो नाम नेहाद लिबरल्स हैं, मुल्हिदीन हैं, मजहब मुखालिफ हैं, उनकी ऐसी की तैसी कर देता है ये। उनको उनके पास बहस के लिए रास्ता छोड़ता ही नहीं है, ऐसा हक और बातिल को बयान करता है। वो बातिल क्या है मैं 2 मिनट में जल्दी बता देता हूं ताकि खुलासा आ जाए सामने। दुनिया में इतने सारे नजरियात हैं ना कि पता नहीं सही कौन है गलत कौन है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आज भी पब्लिक में चल रहे हैं। बहस यहां से शुरू होती है वो खुदा है भी कि नहीं है। बहस कहां से शुरू होती है? कोई पैदा करने वाला है भी कि नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं पता नहीं है कि नहीं है, कुछ कह रहे हैं नहीं है, कुछ कह रहे हैं है। ये बड़े बड़े मसाइल है ना। नंबर 2, जो कहते हैं है तो एक है या एक से ज्यादा है। इसमें बहुत सारे दुनिया में कौमें मिलेंगी आपको, कुछ कहते हैं एक है, कुछ कहते हैं बहुत सारे हैं। तीसरा जो कहते हैं एक है, खुदा क्या है? एक है। जैसे यहूद और नसारा और मुसलमान कहते हैं एक है, तो एक का मतलब क्या है? इसमें इख्तलाफ है। वो 6 खुदाओं को मान के भी कहते हैं कि क्या है? ईसाई 3 खुदा मानते हैं, फिर भी कहते हैं खुदा क्या है? एक है। लेकिन कहते हैं हम ये मानते एक ही हैं, लेकिन फिर 3 भी हैं, लेकिन फिर एक भी हैं, लेकिन फिर 3 भी हैं, लेकिन देखा जाए तो एक है। फिर बहुत से मुशरिकीन या रसूल अल्लाह मदद या गौसे आदम मदद, कब्रों को सरदा भी, उस कब्र से भी दुआएं मांग रहे हैं और सारे सेटअप उनका चल रहा है, लेकिन खुदा क्या है? वो तो एक ही है। और बास कहते हैं अगर, यानी कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं एक है ही नहीं। जैसे हिंदू सीधा सीधा कह देते हैं भाई भगवानों के, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ भगवान्स है। भाई सही बोला ना मैंने? देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ भगवान्स। भगवान नहीं होगा वो, भगवान की तो फिर आगे टाइप्स बहुत सारी हो जाएंगी ना। भगवान ही हो गए तो फिर क्या फायदा। ये ऐसे जैसे मिठाइयों की बहुत किस्में, तो भाई मिठाई की बहुत किस्में होंगी ना, जब किस्में होंगी तो मिठाई बन जाएंगी। तो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ भगवान, हिंदू कहता है। तो इतनी टाइप्स हैं उनके यहाँ के किसी को भी कोई भी चीज बनी हुई हो ना, जैसे अगर कहीं मिट्टी का कोई कुछ गारा रखा हुआ है, आप जाके 2 उसके ऐसे करके मार दो उसकी सर में, 2 उंगलियां घुसेड़ दो, एक बंटा लगा दो लाके, बस वो भी क्या, इट इज कॉल्ड भगवान। तो उसको भी 10 लोग शुरू, और ये यूट्यूब पे आप देख ले वीडियोस मिल जाएंगी। एक आदमी ने जाके वैसे ही कुछ रख दिया, यूं तो नहीं किया, वो तो मैं बता रहा हूं कि उसने बाकायदा आंख नाक बनाई, पब्लिक झुक रही है और पता नहीं क्या क्या कर रही है उसके साथ। तो कुरान, अच्छा फिर बहुत से लोगों का नजरिया क्या है कि नहीं जी खुदा इतने सारे नहीं हो सकते, एक है जो अर्श पर है, वो एक ही है बस, वो अर्श पर है, वही असल जो नजर नहीं आता हमें और उसको देखना मुमकिन भी नहीं है। और दुनिया की अक्सरियत का यही नजरिया है, क्योंकि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम ये मिला के दुनिया की अक्सरियत बन जाते हैं। अक्सरियत का यही नजरिया है।
لیکن پھر ان میں یہ اختلاف ہے کہ توحید کی ڈیفینیشن ایک خدا کا مطلب کیا ہے. یہ بہت بڑا اختلاف ہے. جب تم ایک مان رہے ہو تو ایک کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ایک عورت کا ایک شوہر ہے, ایک اور عورت ہے اس کا بھی ایک شوہر ہے, دونوں کہتی ہیں کہ شوہر ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک شوہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک کہتی ہے ایک شوہر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسی کے گھر میں رہنا ہے, اسی کے ساتھ رہنا ہے, کسی اور آدمی سے دوستی نہیں لگانی. دوسری کہتی ہے نہیں, شوہر تو ایک ہی ہونا چاہیے, لیکن اگر کسی اور سے بھی دوستی لگا لی, اس کے ساتھ بھی رات گزار لی, ادھر بھی چلے گئے, تو شوہر تو ایک ہی ہے. تو آپ کہیں گے پھر یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ بھائی کیا خیال ہے, اس تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ ایک ہی بول 10-20 ہونے چاہیے کہ نہیں شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے؟ تو بھائی جو شوہر کو جو محبت دینی چاہیے, جو اس کی خاصیت ہے, وہ کام جو شوہر کے علاوہ, وہ محبت جو شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دی جاتی, وہ تو آپ نے وسیم کو بھی دی ہوئی ہے, ستار کو بھی دی ہوئی ہے, غفار کو بھی دی ہوئی ہے. تو یہ بڑا اختلاف, چھوٹا اختلاف ہوا, بڑا اختلاف ہوا, تو بڑا اختلاف ہے. تو یہی حساب کتاب مشرک کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے, یا غوث اعظم, اور مدد کا مطلب یہ کہ ہم جہاں سے, ایک تو ہوتا ہے نا بعض بزرگوں نے یا رسول اللہ مدد کہا تو ان کا یہ نیت نہیں تھی کہ یہاں سے نبی ہماری مدد کریں گے, ان کی نیت تھی آخرت میں شفاعت کریں گے, یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. ان کو بڑی تعویلات کرتے ہیں وہ, تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. ایک کا عقیدہ ہے کہ کیا جب بھی میں جہاں سے نبی کو پکاروں گا مدد کے لیے پہنچیں گے, اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے اسباب سے ہٹ کے. تو اس طرح سے یا رسول اللہ مدد بھی ہو رہا ہے, اور قبروں سے بھی اسی نیت کے ساتھ مانگا جا رہا ہے کہ یہ مردہ جب چاہے جہاں سے چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے, اور غیر اللہ کو سردے بھی ہو رہے ہیں. لیکن جب پوچھے خدا کتنے, خدا صرف ایک ہے. تو جیسے ایک عورت نے شوہر سے جو محبت کرنی چاہیے وہ 20 آدمیوں سے وہ محبت کر رہی ہے, لیکن جب پوچھو تو کہتی ہے شوہر صرف ایک ہی ہے, تو ہم اسے کہیں گے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, خام خمیں یہ کہنا کہ ایک ہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایسے مشرک سے جو جب ضرورت پڑتی ہے یا غوث آدم مدد, جب مصیبت میں آتا ہے تو اولیاء اللہ کو پکارتا ہے, اور قبروں پہ جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں مردے کو خوش کرنے کے لیے. جو سارے کام جو اللہ کے خاصہ ہیں وہ آپ سارے غیر اللہ کو دیکھو. عیسائی حضرت عیسیٰ سے باقاعدہ مدد مانگتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں ان سے. تو جب جو کام اللہ کا خاصہ تھا وہ آپ نے جب غیر اللہ کو دے دیا, تو اب اس تکلف کو اللہ نہیں مانتا کہ خدا کیا ہے, ایک ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو قرآن نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارو گے تو گویا تم نے اس کو خدا قرار دے دیا ہے. کیونکہ قرآن نے بتایا بار بار کہ مشرکین مکہ, ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون آسمان و زمینوں کا خالق, وہ کہتے ہیں اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. مشرکین بھی کہتے تھے ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ کہتے تھے پھر ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں ہو, ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں؟ اس کا مطلب جو اللہ کا خاصہ ہے وہ آپ نے ان کو دے دیا. تو یہ والی توحید اللہ نہیں مانتا, اس کو اللہ مشرک قرار دیتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ پھر اس کے بعد جا کے یہ آتا ہے کہ اگر ایک ہی ہے, چلو کسی اور کو ہم پکار بھی نہیں سکتے, بس وہ ایک ہی ہے. تو مشرکین میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے صرف وہ خدا ہے, لیکن وہ کہتے تھے اس خدا نے, اگلا پھر سوال ہے کہ اس خدا نے اس کائنات کو جو بنایا, انسانوں کو بنایا, اکیلے نے بنایا, عبادت کا مستحق بھی وہی ہے, تو کیا کوئی مقصد کے تحت بنایا ہے یا ایویں ہی بنا دیا بس؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب دیے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. کیونکہ اگر ایسے ہی بنا دیا ہے, کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر نہیں تھا, تو چلو بنا دیا اس نے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ خدا ہے, ایک ہے, اور اس نے ہمیں بنایا لیکن کوئی مقصد نہیں ہے بنانے کا, تو وہ پھر خدا کی عبادت کے قائل کیوں تھے؟ تو وہ اصل میں عبادت کے قائل اس لیے تھے, وہ کہتے تھے خدا ہے جو مشکل میں ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے, تو ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہم ختم ہو جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو منا کے رکھیں گے تو ہمارے دنیا کے کام بنتے رہیں گے. جیسے ہندو جب بھگوان کی عبادت کرتا ہے تو آخرت کے تصور سے نہیں, بلکہ وہ اس لیے کہ یہ والا بھگوان کے چڑھاوے چڑھاؤ گے تو اولاد ملے گی, یہ والا ذرا مہنگا بھگوان ہے, یہ آپ کے روزگار لگوا دے گا, اس کے ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہیں, یہ جاپانی بھگوان ہے,
وہاں سے امپورٹ ہوا ہے, یہ آپ کی شادی کرا دے گا. یہ والا بھگوان کیا کرے گا؟ یہ آپ کی شادی کرا دے گا. یہ والا اولاد دل, جتنا ریٹ زیادہ ہوں گے بھگوان کے, مہنگا بھگوان ہوگا, اتنا ہی اس کے پاس پاور ان کے خیال میں زیادہ ہوگی. تو دنیا کے لیے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا ہمیں. جیسے آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں نا مسجد میں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں لے رہے ہو یار؟ وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے, مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا. جائز ہے, میں ناجائز نہیں کہہ رہا, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, کوئی اس کا ایک ہدف تھا اس کے سامنے, وہ یہ نہیں مانتے, لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کو وہ مانتے ہیں. تو بعض کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بھی تھے جو اللہ کی توحید کے تو قائل تھے, مگر اس کے قائل نہیں تھے کہ آخرت میں کوئی حساب و کتاب ہے, موت کے بعد زندگی ہے, بلکہ وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو, خدا یہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ یہ عقل سے بعید ہے. کرنا ہوتا تو کوئی دو چار تو مردے زندہ کر کے دکھاتا نا ہمارے سامنے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے جیسے خدا کر تو سکتا ہے لیکن جو کام نہیں کرتا اس کا مطلب وہ بعد میں بھی نہیں کرے گا. اس کی مثال ہے, میں آپ کے پاس آؤں کہ یار یہ خربوزے کا بیج ہے, اس کو زمین میں ڈال کے انار کا درخت اگاؤ, تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. اب میں دلیل دوں کہ خدا تو کر سکتا ہے, تو آپ کہیں گے بھائی خدا کا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ خدا کرتا نہیں ہے. اس کی علامت ہے کہ کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں. اگر کیا ہوتا تو کبھی تو ہوتا نا کہ خربوزے سے انار پیدا ہو رہا ہے. تو وہ کافر مانتے تھے کہ خدا کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت تو ہے, لیکن آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. یہ اس کی علامت ہے کہ خدا ایسا کرے گا نہیں, مر کے مٹی کر کے ختم کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک کانسیپٹ یہ تھا. ایک اور کانسیپٹ, تو یہ بہت اہم ترین سوال ہے کہ اس نے ایویں ہی بنا دیا یا کوئی مقصد ہے اس کے سامنے. پھر اگر کوئی مقصد دیا ہے اس نے ہمیں, جیسے کہ یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی آخرت ہے اور ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ تمہیں وہ آزمائش ہے. جو یہ کہتے ہیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کے پاس, تو پھر اس کا جواب ہی نہیں ہے نا کہ کیا مقصد ہے. جو کہتے ہیں کوئی مقصد ہے ان میں پھر سب کی ایک ہی رائے ہے, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہودی, عیسائی اور مسلمان اس کے قائل ہیں کہ ایویں ہی نہیں بنایا, کیونکہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, اور اس آزمائش کا پھر آخرت میں بدلہ ملے گا, جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں. تو آج بھی دنیا کی اکثر آبادی اس پر متفق ہے. لیکن آگے پھر آزمائش کے لیے جو پرچہ آؤٹ ہوا ہے, پیپر جو ایگزامینیشن ہال میں آپ کو دیا گیا ہے, وہ صحیح پیپر یہودیوں کے پاس ہے, عیسائیوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان میں صحیح پرچہ کون سا ہے, صحیح پیپر کون سا ہے, تو آپ امتحان کی تیاری کیسے کرو گے؟ ارے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, آپ فزکس کا پیپر دینے کے لیے 3 پرچے آ گئے, لفافہ بٹا, ابھی آپ اس کو کھول کے پڑھ رہے تھے, ایک اور لفافہ آ گیا, ایک اور آ گیا. اب آپ کہو گے ابے یہ والا فزکس کا ہے, یہ والا ہے کہ یہ والا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آپ اس وقت تک پیپر حل کرنا شروع نہیں کرو گے جب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو جائے کہ ان میں سے پرچہ ہے کون سا. اس وقت تک آپ بولو گے بھائی میں اپنے ٹائم کیوں, پتا چلا یہ والا کر دوں, اور 3 گھنٹے بعد جب ایگزامینیشن ہال سے نکالا تو پتا چلا وہ یہ والا نہیں, وہ تو وہ والا تھا. تو آپ بولے جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا آگے نہیں چلوں گا میں. تو یاد رکھو, عقل مند انسان کو جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں, وہ اپنی زندگی 1 سیکنڈ بھی آگے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے, اور یہ بحث کر کے تحقیق کر کے, پھر اس کی زندگی کیا ہے؟ آزاد. اس کا لائف اسٹائل مکمل چینج, کیونکہ پھر زندگی نام ہے عیاشی کا, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے. لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو, مزے اڑاؤ, چرس پیو, سٹے لگاؤ, نائٹ کلبوں میں جاؤ, جتنا ناچ سکتے ہو ڈانس کر سکتے ہو کرو. پھر تو مزوں کی ایک دنیا ہے بس. کہ عجیب بات ہے, مزے آتے نہیں ہیں ایسے آدمی کو, یہ عجیب ہے حساب. وہ بظاہر مزے کی ہو جائے گی لیکن حقیقت میں ہوگی نہیں. اس کی کیا دلائل ہے وہ پھر ابھی ٹاپک نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ اتوار کا بیان, ہفتے کا بیان, جمعے کی نماز, اس دن ٹوپی پہن کے جا رہے تھے,
یہ بھی ہوتا ہے نا, وہ جتنا بھی گنہگار سے گنہگار مسلمان ہو, کبھی نہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی تو وہ پہن لیتا ہی ہے. انگریز تو 5 منٹ کے لیے بھی ٹوپی نہیں پہنتے نا, تو چائنا کی جالیوں والی ٹوپی پہن کے کبھی کبھار, جیسے وہ ایک صاحب تھے سیاسی لیڈر, کوئی بڑے آدمی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو بحث ہو رہی تھی, کوئی کہتا ہے بھائی یہ بڑے بے دین تھے, یہ کوئی کہہ رہا تھا نہیں دیندار تھے. تو ایک طالب علم تھا ہمارے مدرسے میں, بڑا مزہ آئی, اس نے کہا میں نے ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, اس کی علامت ہے کہ وہ نیک آدمی تھے. یعنی ایک اور کچھ عمل تو سامنے آ نہیں رہا, تو چلو ایک دفعہ ٹوپی پہنے ہوئے میں نے دیکھا تھا. اس کا مطلب اتنے بھی برے, کیونکہ لبرل آدمی تو ایک دفعہ بھی ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار لوگ کیا کریں گے, ملا بن گیا ہے. تو پھر جو ہے نا, اگر کوئی نہیں ہے تو یار پھر آپ کا لائف اسٹائل مکمل کیا ہونا چاہیے, چینج. پھر یہ شادی بیاہ کے تکلفات, سالے, ساس, جٹھانیاں, ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی. یہ جاؤ ٹکٹ کٹاؤ, امریکہ جاؤ, بوائے فرینڈ رکھو, اور لڑکیاں بوائے فرینڈ رکھیں, سمجھ میں آ رہا ہے 2-4 دن بعد وہ وسیم مجھ سے زیادہ ہینڈسم آیا, اب اس کو ہٹا یار, وہ ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک ہے. جب انجوائے کرنا ہے تو پھر انجوائے کرنے کا میں کوئی کسر چھوڑنی نہیں چاہیے. پھر یہ چھوڑ دو ٹوپی ڈرامے جو ہے نا, عید, بقرعید, رمضان میں 1 روزہ بھی کیوں رکھ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, 1 بھی کیوں رکھ رہے ہو. اگر ڈاکٹر نے ڈائٹنگ کا کہا ہے تو 10 روزے رکھو, نہیں کہا تو 1 بھی نہ رکھو. پھر مفتیوں سے نہیں پوچھو کہ روزہ فرض ہے, نہیں, ڈاکٹر سے پوچھو کہ مجھے کھانا ہے کہ نہیں کھانا. ڈاکٹر کہے بھوکا رہو تو بھوکے رہ لو, کیونکہ صحت اچھی ہوگی تو لائف کو انجوائے کر سکو گے. پھر کماؤ پیسے, یہ بہت اہم سوال ہے. اور اگر کوئی ہے, یعنی یہ سوال کا جواب ضروری ہے یا نہیں ہے مجھے ہی بتاؤ نا, کیونکہ لائف پر اس سے یہ فضول سوالات نہیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا. ارے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی, زلیخا اس کا پتہ نہیں نام تھا نہیں تھا, لیکن مشہور یہی ہے کہ اس کی بعد میں اینڈ میں یوسف علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ہوئی تھی تو ہم کیا کریں, نہیں ہوئی تھی تو ہم کیا کریں, کیونکہ اب ولیمہ تو بہرحال ہو چکا. یعنی اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یزید لعنتی ہے یا رحمت اللہ علیہ؟ ویسے میں نے یزید کو رحمت اللہ علیہ کبھی بھی نہیں کہا. میرے بارے میں فیک پوسٹ چلائی گئی ہے اور اس میں جو کچھ بولا گیا سب جھوٹ, اور اس فیک پوسٹ کا بہت نقصان ہوا ہے. تو جو بھی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں آنکھ بند کر کے یقین نہ کر لیا کرو. اب قطع نظر اس سے کہ وہ لعنت اللہ علیہ ہے یا رحمت اللہ علیہ, بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا. لوگ کہتے ہیں ظالم کو لعنت اللہ علیہ نہ کریں, تو ظالم تو پھر دنیا میں بہت ہیں. سب کا نام لے لے کے لعنت اللہ کہنا شروع کیا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, لعنت اللہ کا لفظ ختم نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ تو پھر حضرت عثمان کے قاتل پہ بھی لعنت اللہ علیہ, ہم تو کہتے ہیں حضرت حسین کو جس نے قتل کیا لعنت اللہ. لیکن اب اس کے علاوہ بھی تو دنیا میں غم ہے نا. جو بھی حسین کا قاتل ہے اللہ کی 100 لعنتیں, ہماری بد دعا ہے اس کے لیے, لیکن بس دے دی لعنت. اب یہی تھوڑی کہ سارا دن ہر محرم میں یہی ایک پروگرام چلتا رہے, یزید اور وہ قصے کہانیاں وہی لے کے صبح سے شام ایک ہی ٹاپک ہو اور پوری قوم اسی پہ چل رہی ہو. تو اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے نا, ان کا مقام تو نواسہ رسول سے بڑا تھا, کیونکہ پیغمبروں کا مقام پوری اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ کوئی امتی پیغمبر کے برابر. تو بڑے بڑے دنیا میں لوگ ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, پیغمبر ہیں جن کو قتل کیا گیا. تو بھائی ظالم دنیا میں بہت ہیں, آپ وہ کام کرو جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق. تبھی قرآن جب ظالموں کے واقعات بیان کرتا ہے نا, تو قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ تلک امۃ قد خلت, یہ قوم تھی جو گزر چکی ہے, لہا ما کسبت, انہوں نے جو کمایا اس کا بدلہ ان کو ملے گا, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تم اپنے عمل کو فوکس کرو, تم جو کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. تو عمل کو فوکس کرو, عمل جو تمہیں آرڈر دیے جا رہے ہیں اس پر کتنا عمل کر رہے ہو. عمل ہمارا 0, لعنتیں بھیجنے میں فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. بھائی ٹھیک ہے کر دیا, برا کیا, ایک دفعہ بیان بھی ہو سکتا ہے, باقی تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے, اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, کہ بھئی رشوت لے رہے ہیں لوگ, والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے, نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں, یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, بہنوں کو وراثت نہیں دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. عدالتوں میں کتنا جھوٹ چل رہا ہے. میں نے ابھی جمعے کے بیان میں
وہ ریکارڈنگ ختم ہو گئی تھی اس وقت بتایا, وہ ریکارڈنگ اتفاق سے ہوئی نہیں. اتنا خاندانی جھوٹ ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے نا کہ ایک صاحب نے بتایا کہ پولیس والے جب یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, فلانے کے گاڑی سے 3 کلو چرس نکلی ہے. تو میں نے ایک پولیس والے کو پکڑ لیا, میں نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہہ رہے ہم نے تو بندہ ہی نہیں دیکھا, اس کی گاڑی کہاں دیکھی ہم نے, نہ ہم نے بندہ دیکھا نہ اس کی ہم نے گاڑی دیکھی. 3 کلو چرس ہم نے کلمے کے ساتھ نکال لیا عدالت میں. میں نے کہا یہ تو ظلم ہے. کہہ رہے ہیں مجبور ہیں, گن پوائنٹ پہ جو ہے نا یہ سارے کام ہو رہے ہیں. نئی جھوٹی قسم اٹھائیں گے سب جگہ, میں مانتا ہوں نہیں ہوتا, سارے پولیس والے بھی ایسے نہیں ہوتے, لیکن وہ جو نیچے کے پولیس والے مجبور ہوتے ہیں اپنے آفیسر کے آگے, وہ کہتے ہیں نہیں تو فوراً جاب سے نکال دیا جائے گا, جاب سے نکال دیتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہر جگہ ہر ایک نہیں کرتا یہ, لیکن یہ بھی ہو رہا ہے عدالتوں میں, سب کو پتا ہے کہ ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہماری صبح سے شام تقریریں دائیں بائیں گھومیں گی اور ان تاریخی واقعات ہی کو صبح سے شام لپیٹتے رہیں گے تو آپ اپنی اصلاح سے کیا ہو جائیں گے؟ غافل. تو اس پہ ضرورت ہے فوکس کرنے کی. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ سوال ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے تو کتنے ہیں, کیونکہ اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق. اگر خدا نہیں ہے لائف کو کیا کرنا ہے؟ انجوائے. پھر ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ, کیونکہ ٹینشن ہے خام خواہ کی, انہوں نے تو لائف گزار لی, اب آپ کی لائف میں کھانس کے کیا کر رہے ہیں؟ ٹینشن کا سبب بن رہے ہیں, بلا وجہ کھانس رہے ہیں. چلو وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے کھانس رہے ہیں, جراثیم کہاں جا رہے ہیں؟ پورا گھر میں جراثیم پھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اور پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا کھانسنے سے, ڈسٹربنس پھیل رہی ہے اس سے معاشرے میں. تو اس لیے لبرل لوگ ابا کو ایک اچھے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا کے وہیں پیسے دے دیتے ہیں کہ اب ان کو کہاں رکھنا ہے آپ نے. جو نام نہاد لبرل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا, اگر خدا ایک ہے, اگر خدا ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ, کیونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. اگر خدا نے دوسروں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں تو پھر کب خدا سے مانگے, کب غوث اعظم سے مانگے, کب بھگوان کے پاس جائیں, وہ تو یہ تو ساری زندگی آدمی بوکھلا کر شکار ہی رہے گا. یار گیا ادھر تھا اولاد کے لیے, ہو سکتا ہے اولاد کا اختیار اس کے پاس ہو, کوئی دلیل تو نہ اس کی ہے نا. ابا سے سنا تھا وہ والا, کیونکہ مہنگا بھگوان ہے, جب کاروبار کا مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ حل کرے گا. اور ماموں سے سنا تھا کہ شادی والا بھگوان وہ ہے, تو ابا اور ماموں بھی تو آپ جیسے ہی ہیں نا. یا پنڈت جی سے سنا تھا, تو پنڈت جی کو کپڑوں کے معاملے میں تو آپ فالو کر نہیں رہے, جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں آپ وہ تو پہنتے نہیں ہو. عبادت جو کپڑوں سے بڑی چیز ہے اس میں آپ نے ان کو اپنا رہبر بنایا ہوا ہے. بات نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ میں. بھائی پنڈت, اگر پنڈت جی کے پاس صحیح راستہ ہوتا تو آپ پورے ڈریس میں ہو, پنڈت جی کا ڈریسنگ اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہ ڈریس پہن کے کہیں رشتہ لینے جاؤ. آپ کیا خیال ہے؟ فوراً بھگا دیں گے لڑکی والے پہ, کیا پہن کے آیا. آپ کہو کہ جی جب میں پنڈت جی کے کہنے پر پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا سمجھ سکتا ہوں, جو بہت اہم ترین مسئلہ ہے, تو پنڈت جی کے ڈریس ہی اصل ڈریس ہے. ڈریسنگ میں بھی میں ان کو فالو کروں گا, کوئی بھی فالو نہیں کرتا. تو یار ایک سادہ سی چیز میں آپ فالو نہیں کر رہے تو اتنی بڑی چیز میں آپ کیسے اس کو فالو کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ پنڈت جی صحیح کہہ رہے ہیں؟ انتہائی پنڈت جی کے احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ اس کا احترام اپنی جگہ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, کرتے رہیں, آپ کے مذہبی رہنما ہیں, لیکن بات تو عقل کی یہی ہے نا, جو کھوپڑی میں آتی ہے, جو سیدھی 2 اور 2 4 کی طرح جو بات ہے وہ تو یہی ہے. تو اگر خدا ایک سے زیادہ ہے, یا نبی بھی مدد کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل نبی کو بھی اللہ نے اختیارات, ہم تو کہتے ہیں نبی کو اللہ نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات دیے ہی نہیں ہے, لہذا ہم تو ہر چیز اللہ سے. شادی کرا دے, اے اللہ تو کرا سکتا ہے. بچے دے دے, اے اللہ تو دلوا سکتا ہے. اور بزنس دے دے, اے اللہ تو دے سکتا ہے. کبھی ہم نے اس نبی سے دعا نہیں مانگی, حالانکہ ہمیں عشق کی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور جب تک ایسی محبت نہ ہو آپ کا ایمان ہے نہیں. ہم نبی کی قبر کی زیارت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں, وہاں صلاۃ والسلام پڑھنا, وہاں بیٹھنا مسجد نبی میں, یہ بہت بڑی سعادت ہے. سب نبی کی محبت میں ہے, لیکن اسی نبی نے ہم سے کہا ہے, اسی نبی نے بتایا ہے کہ اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا تو مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اسی نبی کی کہنے کی وجہ سے ہم توحید پرست ہیں.
میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو ہم تو ہمارا اب تو کلیئر معاملہ ہے نا. جو توحید پرست ہے اس کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کیا ہے بھائی, ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی ہے, ہر چیز میں سب کچھ آ گیا. مشرک بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے, کبھی اس کو کہتے ہیں یہ والا جو چیز داتا دربار پہ جاؤ اولاد وہاں سے ملے گی, وہ یہ چڑھاوے چڑھاؤ وہاں سے اولاد ملے گی, شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وہ فلاں پیر صاحب ہیں وہاں سے اولاد ملے گی, اور سر پہ بال نہیں اگ رہے تو اس کے لیے فلاں ہے بزرگ ہیں فلاں ہیں, یا وہ بھگوان ہے, یا وہ 10 قسم کی چیزیں ان کے پاس. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز اللہ سے مانگنی ہے اور کون سی کسی اور سے. میں تبھی مشرکین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے علاوہ بھی مخلوق کو, چاہے وہ پیغمبر ہوں, ان کو اختیارات دیے تو سارے دیے ہیں یا تھوڑے دیے ہیں؟ سارے دیے ہیں, تو پھر ساری زندگی اللہ کے علاوہ انہی سے مانگتے رہو, پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیے اس لیے ہے نا کہ ان سے مانگو, ورنہ دینے کا فائدہ کیا؟ تو پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اگر سارے نہیں دیے, کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ ان کو بھی دے دیے ہیں, تو وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. حکومت نے کسی کو وزیر بنا دیا, اختیارات دے دی, یہ نہیں پتا کہ وزیر تعلیم ہے یا وزیر ہیڈ پمپ ہے یا وزیر بجلی لے جانا ہے. پہلے زمانے میں وزیر ہوتے تھے بجلی لانے کے لیے اب ہوتے ہیں سوئچ آف کرنے کے وزیر. ایجوکیشن کے وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, سب آتا ہے, سوری ایجوکیشن کے علاوہ سب آتا ہے. سب وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے, جو اختیارات ہیں وہ کون سے ہیں, تو آپ کنفیوز رہو گے نا. تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں, تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بعض دیے تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ, ایکسکیوز می, آپ ان کی, کہ بھائی سارے تو نہیں اللہ نے دیے, یہ والا اولاد کا فلانا فلانا, ایک لسٹ آنی چاہیے تاکہ مشرک کو پتا چلے کہ یہ والی چیزیں میں نبی سے بھی مانگ سکتا ہوں. اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. لیکن مشرک کہتے نہیں سارے اختیارات دے دیے ہیں, تو پھر سارے پر یہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب سارے ہی دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ساری زندگی نبی سے ہی مانگتے رہو. تو ہمارا توحید پرست آدمی کا کانسیپٹ کلیئر, اور یہ قرآن نے کلیئر کر دیا نا. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا بھائی کچھ بھی نہیں دیا. اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہے لاجک کے تحت ہوگی, اسباب کے تحت ہوگی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ, تو یہ نہیں کہ پانی آ جائے گا, آپ جاؤ گے نل کا کھولو گے, ایک اپنے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو گے. اور کرامت اور معجزے میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا فرق ہے. وہ بھی کرامت بھی اللہ ہی کا کام ہوتا ہے, اس میں ولی کا اپنا دخل نہیں ہوتا. معجزہ بھی اللہ کا ہوتا ہے, نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا. نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے, نبی نے نہیں کیے, یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کیے ہیں. نبی کی طرف اس کی مجازن نسبت کی جاتی ہے. تو بہت توحید کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے, بہت واضح ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تبھی تو بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں کہ یار اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتے ہیں. باقی کسی مذہب میں بھی جاؤ گے تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں 48 سال لگیں گے, پھر بھی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے. پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے ہی رہو گے, پتہ نہیں بوکھلا جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ایک اللہ ہے. اب ایک اللہ ہونے کے بعد امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا با مقصد بنایا. یہ میرا بیان اس ٹاپک پر بہت دفعہ ہو چکا ہے, میں جلدی جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں. بے مقصد بنایا ہے تو بھی بس ہے, تو پھر اس کو مانگ لیا کرو اپنی دنیاوی حاجات کے لیے, اور مر کے کیا ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, بس ختم کہانی. پھر بھی لائف اسٹائل ہوگا, نتیجے میں وہی لائف کو کیا کرنا ہے, انجوائے. بلکہ اللہ کو مانگنا بھی انجوائمنٹ کے لیے. لائف انجوائے کرنے میں کہیں کوئی کباب میں ہڈی بن رہا ہے تو اللہ سے مانگو یہ ہڈی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو وہ بھی لائف انجوائے ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا مقصد. اور اگر اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ آزمائش ہے. اور قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, یہ دنیا اصل نہیں ہے, اس کے بعد دنیا کیا ہے, اصل ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. تو پھر وہ امتحانی پرچہ ہے کس کے پاس, وہ سوالات ہیں کیا. عیسائی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, یہودی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, مسلمان کہتے ہیں ہم. ان تینوں کے علاوہ تو کسی کے پاس پرچہ ہے ہی نہیں نا. ان تینوں کے علاوہ تو کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے. یہ 3 دعویٰ کرتے ہیں. تو ان تینوں پیپر کو جب سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے نا
تو یہ بالکل جیسے فزکس کے ایک طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے 3 پیپر اناؤنس ہوئے, ایک پیپر میں 5 سوالات ہیں, فزکس کی ایکویشنز ہیں, اس میں مشقیں دی ہوئی ہیں اور ہر سوال کا نمبر ڈلا ہوا ہے, ایک چیز ہے. دوسرے پیپر جب آپ کے پاس آیا تو ایک سوال میتھ کا آ رہا ہے, اس میں صرف ایک تھوڑی سی ایک فزکس کے بارے میں 2-4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اس میں پروجیکٹائل موشن جو ہے نا اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا لکھا ہوا ہے, باقی پورا پرچہ کیا ہے, خالی. تیسرا مکمل خالی ہے, اس میں صرف اتوار کے دن چرچ جانا لکھا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانا لکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ اس میں کخ بھی نہیں ہے. تو آپ تینوں پرچوں کو جب کمپیئر کرو گے نا, آپ کہو گے یار فزکس کا پراپر جو طریقہ ہے نا پیپر, وہ تو یہ ہے. باقی تو پیپر صرف لکھا ہوا ہے, وہ پیپر کہلانے کے مستحق نہیں ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل ہو گیا.